अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अत्तर काज़मी। भुट्टो साहब को शफाफ ट्रायल नहीं मिला, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज मुतफ़िका राय सामने आई है। भुट्टो के मुकदमे में आइनी और कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट राय है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इस वक्त जो मुकदमात चल रहे हैं, क्योंकि भुट्टो साहब का जो मुकदमा है उसको सियासत से जोड़ा जाता है, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि कुछ सियासी लीडरान के मुकदमे चल रहे हैं। क्या उन मुकदमों के अंदर आइन और कानून के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं? क्या जिस तरीके से जेल में मुकदमात चल रहे हैं उनमें आइन और कानूनी तकाज़ों को सामने रखा जा रहा है? ये वो बहस है जिसको करने की ज़रूरत है, या फिर भुट्टो साहब के मुकदमे की तरह 45 बरस बाद हम इसके ऊपर कोई राय देंगे या कोई चीज़ सामने लेके आएंगे? ये वो क्वेश्चन है जो हम सबको एक दूसरे से करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब मुल्क के अंदर आपको पता है कि पंजाब में भी काबीना सामने आ चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी काबीना सामने आ चुकी है, वफाक में भी कहा जा रहा है कि काबीना के नाम सामने आ रहे हैं। लोग बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों के ऊपर बड़ी जल्दी आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। इससे पहले जो यहाँ पे निगरान थे वो अपना ओहदा छोड़ के तो जा चुके हैं, उनमें से कुछ लोगों को दीगर ओहदे मिल चुके हैं। यकीनन उन्होंने अपने उस ओहदे में कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया होगा जिसकी वजह से अब मज़ीद इंपॉर्टेंट ओहदे उनको दिए जा रहे हैं। उनमें से एक नाम जो सबके सामने है, जो जहन में भी आता है और रोज़ टीवी पे नज़र भी आता है, वो मोहसिन नकवी साहब का है। मोहसिन नकवी साहब पहले पंजाब के निगरान वज़ीर आला थे। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सूबे को चलाया, वहाँ पे कितनी शख्सी आज़ादियाँ थीं, वहाँ पे सियासी जमातें किस किस्म के इल्ज़ामात लगाती रहीं, वहाँ पे इंतखाबात कैसे हुए, वो सब कुछ हमारे सामने है। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चेयरमैन पीसीबी बन गए हैं, और अच्छी बात यह है कि चेयरमैन पीसीबी बन के भी वो मेरिट की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये ट्वीट चल रही है जिसमें वो मेरिट की बात कर रहे हैं। और हालिया दिनों में उनकी एक वीडियो भी हमने देखी जो काफ़ी वायरल हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंटरनेशनल खिलाड़ियों से वो बात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि आइंदा अगर किसी एक की भी गलती होगी तो पूरी टीम में फारिग कर दूंगा। अब ये किस साइंस, किस लॉजिक, किस अलजबरे के तहत वो ये फैसला सुना रहे हैं कि सामने इंटरनेशनल प्लेयर्स को बैठा के क्या ऐसे टीम टॉक की जाती है? कौन से मेरिट की वो बात कर रहे हैं? उनकी तो अपनी तैनाती इस वक्त चैलेंज हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वो निगरान वज़ीर आज़म उनको तैनात करके चले गए, खुद ये निगरान वज़ीर आला थे, अचानक इनको पीसीबी का ओहदा भी मिल गया और इंटरनेशनल प्लेयर्स को सामने बैठा के जिस किस्म की बात की जा रही है कि मैं बड़ा बदलिहाज आदमी हूँ। क्या कोई प्रोफेशनल जो शख्स है वो ऐसे बात कर सकता है? या फिर प्रोफेशनल प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को सामने बैठा के कैमरे के सामने इस तरह की बात करनी चाहिए? इसके ऊपर भी हो सकता है 40-45 बरस बाद कोई राय आ जाए सामने, लेकिन हमारी नज़र में, मेरे ख्याल में, इस तरह खिलाड़ियों को सामने बैठा के आपने ज़रूर अगर कोई टफ टॉकिंग करनी है ज़रूर करें, लेकिन आपके पास कौन सा मेरिट है कि एक शख्स कोई हरकत करेगा तो आप पूरी टीम को फारिग कर देंगे? ये कौन से मेरिट के मुताबिक ऐसा होगा? ये तो हमारी समझ से बालातर है। जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज़ की कि मेरिट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो आज फैसला एक सामने आया भुट्टो साहब के केस के हवाले से, उसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो मुल्क का माहौल है, जो सियासी एक तरह से पोलराइजेशन है, उसको कम करने के लिए जहाँ पे ये जो फैसला है इसको आप वेलकम कर सकते हैं, इसको इस नज़र से देख सकते हैं कि एक जो तारीखी तौर पे गलत चीज़ हुई उसको दुरुस्त करने की कोशिश की गई। उसके साथ साथ मौजूदा हालात के अंदर भी पोलराइजेशन को कम करने की ज़रूरत है। सियासी मुकदमात का तो मैंने जिक्र किया, लेकिन जो सियासी कैदी हैं इस वक्त, क्या उनको छोड़ने की ज़रूरत है? इस हवाले से हुकूमत क्या फ़ैसला करेगी उसको भी देखने की ज़रूरत है। और सियासी कैदियों के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ सहाफ़ी भी कैद हैं। असद अली तूर साहब इस वक्त जो हैं वो FIA की हिरासत में हैं। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो भी इस वक्त हिरासत में हैं। क्या इन सहाफ़ियों के जो मुकदमात हैं उनको भी हुकूमत को देखने की ज़रूरत है? अब असद अली तूर साहब वही हैं जिनको मिलने के लिए पूरी PDM की क़यादत गई थी। असद अली तूर साहब से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उस ज़माने में भी वो उसी किस्म की बातें करते थे जिस किस्म की बातें वो आजकल करते हैं, लेकिन उस दौर में PDM की पूरी क़यादत उनको मिलने गई थी क्योंकि वो इमरान खान साहब का दौर था, वो तहरीक इंसाफ का दौर था। अब तो इनकी अपनी हुकूमत आ गई है। असद अली तूर साहब की बूढ़ी वालदा जो हैं वो अदालत में भी जाती हैं, अपने बेटे से मिलने जाती हैं। PDM की कितनी क़यादत असद अली तूर साहब की वालदा को मिलने गई है हमें नहीं पता, लेकिन ये वो सारे मामलात हैं जिनकी जानिब तवज्जो करके हुकूमत इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को कम कर सकती है। सियासी जो पारा है
اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ رمضان آنے والا ہے اور حکومت کی جانب سے رمضان پیکج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، وفاقی سطح پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا، پرائس کو کنٹرول کیا جائے۔ صوبائی سطح کے اوپر پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک رمضان پیکج جو ہے اس کے تحت لوگوں کو چیزیں دی جا رہی ہیں، مختلف چیزیں بانٹی جا رہی ہیں۔ مریم بی بی نے بھی اس کی اناؤنسمنٹ کی۔ یہ ایک اچھی بات ہے، جو لوگ ڈیزرونگ ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، حکومت کا فرض ہے کہ ان کی مدد کی جائے۔ یہ سامنے ایک تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس تصویر کے اندر 3 افسران جو ہیں وہ ایک بوری، جی ہاں جی 3 افسران یا 3 شخصیات، 3 امپورٹنٹ شخصیات ایک بوری کسی ڈیزرونگ بندے کو یا کسی کم آمدنی والے بندے کو دے رہے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ اس طرح کی تصویر کھینچی جائے؟ اور کیا ان 3 افسران کا وہاں پہ جانا ضروری تھا؟ کیا یہ تینوں افسران ایک گاڑی میں گئے تھے یا یہ تینوں شخصیات علیحدہ علیحدہ پروٹوکول کے ساتھ گئی تھیں ایک بوری کو بانٹنے کے لیے؟ تو اب ہمیں ان روایتی چیزوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ عوام میں بانٹ کے کوئی احسان نہیں کیا جاتا، یہ انہی کا پیسہ ان کو واپس دیا جاتا ہے۔ لیکن 75 برس سے ہم اسی قسم کے پروگرامز بھی دیکھ رہے ہیں اور اسی قسم کی تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں۔ پر اینی وے اب حکومت آگے کس طرف جا رہی ہے، معاشی سطح کے اوپر جو ہمارے چیلنجز ہیں اس سے حکومت کس طریقے سے نمٹے گی، جو سیاسی چیلنجز ہیں ان پہ بھی بات ہوگی۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر خان مندوخیل صاحب۔ مندوخیل صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور نون لیگ کے رہنما بلال اظہر کیانی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ دونوں شخصیات کا شکریہ ونس اگین۔ مندوخیل صاحب میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ آج سپریم کورٹ نے متفقہ رائے دی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شفاف ٹرائل نہیں ملا۔ یہ 45 سال کے بعد تقریباً یہ فیصلہ آیا ہے۔ حالیہ عرصے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹرائل ہو رہے ہیں، جیلوں میں بھی ٹرائل چل رہے ہیں۔ تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی 45 سال بعد ہی کوئی رائے سامنے آئے گی یا پھر اس سے اب ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں اگر آپ نے بلاول صاحب کی وہ سپیچ سنی ہوگی سپریم کورٹ کے باہر، انہوں نے یہی کہا کہ آج سے امید ہے کہ سمت بہتر رہے گا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ 44-45 سال بعد اس کا فیصلہ آ جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے تو وہ ابجدہ بھی ہو گئے۔ ابجدہ اس وجہ سے بھی ہو گئے ہیں، اور یہی میرے بھی سوال ہے کہ سپریم کورٹ نے تو آج ڈکلیئر کر دیے، ایک تو یہ ہے کہ بحثیت قانون کے طالب علم پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کبھی کوئی ٹرائل ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں نہیں ہوا ہے، وہ سیشن کورٹ میں ہوتا ہے۔ اور پھر آج سپریم کورٹ نے واضح کر دیے کہ نہ وہاں آئین کا خیال رکھا گیا، نہ قانون کا خیال رکھا گیا، نہ فیئر ٹرائل کا خیال رکھا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا جعلی کیس تھا، اور بلکہ وہ اپنی جو سپریم کورٹ جو ججمنٹ اناؤنس کری تھی، میں موجود تھا سپریم کورٹ میں صبح، تو وہ باقاعدہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا نام استعمال کرا تھا اور بھٹو صاحب کے ساتھ شہید کا نام استعمال کرا تھا۔ لیکن اگلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا، تو ہمارے قائد تو ہم سے الگ ہو گیا، اس کو واپس کون لائے گا؟ اور پھر اس کے لیے قصاص دیت جو اسلامی قانون ہے ہمارے ملک کا، وہ کس سے لیں؟ اس جج سے لے جو کہ اس وقت نہیں ہے موجود دنیا میں، اس گواہ سے لے جو کچھ زندہ ہے کچھ نہیں زندہ، اس کمپلیننٹ سے لے جو ابھی بھی جو ہے نا وہ میڈیا پہ آ کے اپنی باتیں سناتا ہے اس میں، جبکہ انہوں نے کئی عرصے بعد پیپلز پارٹی سے ٹکٹ لیا ہے، ٹکٹ کی درخواست دی ہے، یہ بات بھی تو میڈیا کے سامنے آ گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ چلو اللہ کر کے ایک فیصلہ تو آ گیا، کم سے کم آج 44 سال بعد ہر سال جو بھٹو صاحب کی برسیاں مناتے ہیں تو پہلے سے زیادہ پبلک ہوتی ہے، تو آج تو وہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ ایک جھوٹے مقدمے میں اور وہ ایک عدالتی قتل کے ذریعے ہم سے الگ کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بلال اظہر کیانی صاحب، اس وقت بھی ملک کے اندر پولرائزیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آپ خود حلقے کی سیاست کرتے رہے، آپ نے گراؤنڈ پہ بھی دیکھا ہوگا، جو سچویشن ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ 45 برس کے بعد آج ایک غلط کو ہم ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو موجودہ بہت سارے مسائل ہیں اس میں اب حکومت کا کیا کردار ہوگا؟ حکومت کیسے یہ سیاسی پارہ نیچے لے کے آئے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطہر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اور ہماری جماعت جو ہے وہ اب پچھلے 10 سالوں سے ہی جہاں پہ بھی ماحول خوشگوار کر سکتی ہے، جہاں پہ بھی پولیٹیکل ٹیمپریچر کو بہتر کر سکتی ہے اور ایک کنسٹرکٹیو اور کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے تاکہ ملک کے مسائل کی بات ہو اور ملک آگے چل سکے، وہاں پہ ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں ہی پھر سے مفاہمت کی بات کی،
اور انہوں نے نہ صرف میثاق معیشت کی بات کی ہے بلکہ مفاہمت کی بھی بات کی. اس چیز کے باوجود کہ اکراس دا آئل جو ایک جماعت بیٹھی ہے اس نے پچھلے 10-12 سالوں میں توڑ پھوڑ روکنے کے علاوہ چیزوں کو چیزوں میں کام میں رکاوٹ بننے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا, اور بار بار ان کی طرف یہ ہاتھ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, بار بار انہوں نے وہ ہاتھ ٹھکرایا ہے. تو پھر بھی ہماری یہ کوشش جاری رہے گی کیونکہ یہ ان پہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملک کی بات ہے. تو ہم آج بھی ہاؤس کے اندر بھی نیشنل اسمبلی کے اندر بھی جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں گے تاکہ سب کو ساتھ لے کے چلیں اور اپوزیشن کے ساتھ ایک انگیجمنٹ رہے, اور اسمبلی کے باہر بھی گورننس کے معاملات میں بھی جہاں پہ بھی پاسبل ہوگا کوشش کریں گے کہ یہ ایک ماحول بنائیں. مگر اس میں ساتھ یہ ایک کیویات یا ڈسکلیمر ضرور دینا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے جو یہ بات کرتے ہیں کچھ یہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھی کہ ہم جو ہیں ہاؤس نہیں چلنے دیں گے, ہاؤس کی کارروائی نہیں چلنے دیں گے, ایسی حکومت نہیں چلنے دیں گے, تو اس پہ بھی میں ساتھ ساتھ واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کیونکہ ہم مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ہاتھ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہماری کمزوری نہیں ہے. ہم یہ پوری ایفرٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ عوام آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کے ملک کے مسائل پہ بات کریں. مگر اگر کسی نے یہ سمجھا کہ ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ فار دا سیک آف اسٹاپنگ اسمبلی, فار دا سیک آف اسٹاپنگ گورنمنٹ, آپ نے صرف گورنمنٹ روکنی اور ہاؤس کو مفلوج کرنا ہے, تو یہ بھی نہیں ہونے دیا جائے گا. تو یہ بھی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. مگر میں پھر سے دہراؤں گا, ہم اپنا پورا کردار ادا کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ ایک میچور طریقے سے اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا کرے گی تاکہ عوام کو یہ پارلیمان ان کے مسائل ڈسکس کرتی ہوئی نظر آئے, ان کے مسائل کے حل کے لیے لیجسلیشن کرتی ہوئی نظر آئے, اور عوام کو نظر آئے کہ ان کی جو مسائل ہیں, جو ان کے ذہن میں ایشوز ہیں, وہ ڈیبیٹ ہو رہے ہیں اور دونوں اپوزیشن اور ہاؤس ان کے اوپر فوکسڈ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مدخیل صاحب, اب سنی اتحاد کونسل کا ذکر ہوتا ہے, میڈیا میں بھی بار بار ذکر آتا ہے سنی اتحاد کونسل, سنی اتحاد کونسل ہیں تو یہ تحریک انصاف والے لوگ. تحریک انصاف تو ویسے ہی پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو گئی, اب ان کو سنی اتحاد کونسل والوں کو بھی سیٹیں نہیں دی گئیں تو ایک طرح سے ان کا بھی وہ آؤٹ ہی کر دیا گیا ان کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ریزرو سیٹیں جس طریقے سے دی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کو, دیگر جماعتوں کو, یہ مطلب آپ اس سے ایز اے جمہوری ورکر آپ مطمئن ہیں اس چیز سے؟ دیکھیے, ایک تو قانون ہے, آئین ہے, اور ایک آپ سوچتے کہ یار فلاں آدمی کا میں ایز اے سوشل ورکر بڑے عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں پچھلے 30 سال سے, اور بہت سارے جو لوگوں کے مسائل, جو غریب لوگ ہیں یا مظلوم لوگ ہیں, اس کا مسئلہ جو اٹھاتا ہوں تو آگے سے جج صاحب جواب کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا ویلفیئر ٹرسٹ نہیں ہے, یہ قانون ہے, قانون کے حساب سے بات کر لے. یعنی آپ قانون اور آئین کے سامنے کسی پہ ترس نہیں کھا سکتے ہو. آپ قانون اور آئین کے مطابق بات کرو گے, ترس والی بات, جو آپ باتیں کرو وہ ترس والی بات ہے. پی ٹی آئی کا تو نام نشان نہیں ہے, پہلے تو اب یہ بھول جاؤ. رہ گئے سنی تحریک, ایک ڈمی پارٹی انہیں ڈھونڈ لیا اور اس ڈمی پارٹیوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی, جن کا اپنا سربراہ جو ہے نا وہ آزاد لڑا الیکشن, اور ان کے اپنے سربراہ نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا ہے کہ ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے ریزرو. تو آپ کس طرح ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہو, پھر آپ یہ کہتا ہے کہ اخلاقیات اور اصول اور فلانا, کس بات کی اصول, کس بات کی اخلاقیات؟ آپ قانون پہ چلیں گے یا آپ یہ کریں گے چونکہ یہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے, اب پی ٹی آئی نے اس مردہ گھوڑے پہ ہاتھ رکھا لہٰذا اس کو آپ زندہ کر دیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے, رولز ہوتا ہے. اور پھر الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 یہ کہتا ہے کہ الیکشن سے پہلے اسی طرح پروسیس ہے جس طرح قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان فارم جمع کرتے ہیں, اسکروٹنی ہوتی ہے, تائید کنندہ تجویز کنندہ ہوتا ہے, ووٹر لسٹ ہوتا ہے, وہ سارا پروسیس مکمل ہوتا ہے. اب جناب آپ آ گئے, آپ نے لکھ کے دے دی ہمیں ریزرو سیٹیں نہیں چاہیے, آپ نے خود کوئی ایک الیکشن ایک ٹکٹ پہ بھی نہیں لڑا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ پروسیس دوبارہ میرے لیے بحال کرو کیونکہ میں بہت پاپولر لیڈر ہوں اور پورے دنیا میں میرا چرچا ہے سوشل میڈیا پہ, لہٰذا مجھے سارے قانون جو ہے نا آپ ریورس کر. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. اب دوسرا آپ کو جو سوال ہے کہ سیٹیں دوسری پارٹی کو نہیں دینا چاہیے, اس میں چونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, میرے ذاتی فیصلہ تو رائے تو یہ ہے کہ ان سیٹوں کو ویکنٹ رکھنا چاہیے ٹل دی لاسٹ ججمنٹ آف سپریم کورٹ, کیونکہ جائیں گے سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ نے یہ پی ٹی آئی کا بھلا چینا ہے, یہ کوئی الیکشن کمیشن نے نہیں چینا ہے. تو وہاں سے بھی الیکشن کمیشن تو شروعات کی تھی نا, جی امید مجھے نہیں ہے اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ کو اس میں مداخلت کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ جب الیکشن رولز اور اس کے ایکٹ کے تحت آپ مداخلت کریں گے تو پھر اس کی اپنی ساکھ, اپنا قانون, اپنا آئین اس کا ویسے پشاور ہائی کورٹ نے تو کہا ہے نا کہ نئے جو لوگوں کو یہ سیٹیں دی جا رہی ہیں ان سے حلف نہ لیا جائے. نہیں, وہ خوش کرنے کے لیے ایک دن کے لیے چلو سی تھوڑی سی انرجی آ جائے, ٹاک شو میں بھی آ جائیے سارے, وہ کس طرح کہہ سکتا ہے؟
جب سپریم کورٹ نے اس کو سے بلا چینا ہے تو آپ کس طرح کیسے الف نہ چلو نہیں لے لے ایک دن پھر کیا فرق پڑے. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ چونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اور ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں یہ سیٹیں ہم ویکنٹ نہیں چھوڑ سکتے, تو میرے ذاتی یہ خیال تھا کہ اگر وہ سپریم کورٹ کے لاسٹ ججمنٹ تک چھوڑا جاتا ہے تو کوئی عرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں الیکشن کمیشن والے معاملے میں بھی آؤں گا. فارم 45 بہت سارے ہمارے پاس ہیں, آپ کے اپنے بھی گلے شکوے ہیں, لیکن کیانی صاحب یہ قادر مندوخیل صاحب نے کہا کہ اس طرح آئین اور قانون کسی پہ ترس نہیں کھاتا, لیکن اس وقت جو ملک کی معاشی حالت ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ تھوڑی سی نرمی دکھائے حکومت عوام کی طرف. اب آپ لوگوں نے حکومت میں تو آپ آگے ہیں, مل کے حکومت بھی بنا لی ہے, اب معاشی پالیسی کیا ہوگی, چیزوں کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جائیں گے, اور عوام کب تک ایکسپیکٹ کرے کہ کوئی ریلیف ملنا شروع ہوگا؟ جی دیکھیے اطہر صاحب, آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بنتے ہی پہلی میٹنگ ہی معیشت کے اوپر کی ہے, پہلی چند میٹنگز ہی معیشت پہ کیے ہیں اور فوراً اس چیز کا جائزہ لیا ہے, چونکہ یہی ہمارا سینٹرل چیلنج ہے. تو دیکھیے اس میں ہمیں 2 پرونگڈ اسٹریٹجی ہماری ہوگی جی, اور ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ جو آپ کے سب سے کمزور اور مفتقر طبقات ہیں ان کو فوری ڈائریکٹ مدد پہنچائی جائے. آپ نے دیکھا کہ ایک طرف ہمارے سیلاب متاثرین ہیں, بارش کے متاثرین ہیں, جس طرح گوادر میں اور خیبر پختونخوا میں, جدھر شہباز شریف صاحب کے پہلے 2 دورے بھی ان جگہوں پہ ان متاثرین کی امداد کے لیے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہماری حکومت مریم نواز شریف صاحبہ کی لیڈرشپ میں رمضان پیکیجز دے رہی ہے جو سب سے مستحق افراد ہیں ان کے گھر پہ, تاکہ ان کو قطاروں میں نہ لگنا پڑے, ان کے گھروں پہ, ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو رمضان کے پیکیج ان میں ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں, ان کے گھر تک, دہلیز تک پہنچائے جا رہے ہیں. تو اسی طرح ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہوتی ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی, جس میں آپ شناخت کر کے سب سے مستحق افراد کو ڈائریکٹ مدد پہنچاتے ہیں, تاکہ مہنگائی کے عالم میں بھی جب معاشی چیلنجز ہوں تو تب بھی سب سے جو ہم میں سے کمزور طبقات ہیں ان کو کم از کم جتنا ریلیف مل سکتا ہے. میرے ساتھ ہی ساتھ جو دوسری اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ ہماری معیشت کے جو کرونک مسائل ہیں, جس کو جس کی سرجری ریکوائرڈ ہے, اس کے اوپر آج سے کام شروع ہو. آپ نے دیکھا کہ 16 ماہ کی حکومت کے دوران پہلے ڈیفالٹ ایورٹ کیا گیا, ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی انشور کی گئی جو کہ برقرار رہی کیئر ٹیکر حکومت میں, مگر اب اس بنیاد کے اوپر ہمیں آگے چلنا ہوگا اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جو اربوں روپے کے نقصانات ہیں اس کا کچھ کرنا ہوگا. بجلی کی پیداوار سستی کرنی ہوگی تاکہ سستی بیچ سکیں آگے عوام کو. پیٹرول کی اوپر ہمیں انحصار یا امپورٹڈ فیول پہ کام کرنا ہوگا, اور اسی طرح ساتھ ہی ساتھ ہمیں انشور کرنا ہوگا کہ ٹیکس نیٹ میں اور لوگ آئیں تاکہ ٹیکس نوٹ کا بوجھ جو ہے وہ آپس میں بٹے جی, اور کسی بھی ایک طبقے کے اوپر زیادہ بوجھ نہ آئے. تو انہی اقدامات کے ساتھ ہی آخر میں عوام کے مسائل حل ہوں گے, جس میں مجھے بس جملہ دیکھیے, کیونکہ آخر میں اس سارے کام کا مقصد یہ ہے کہ سسٹینیبل اکنامک گروتھ ہو, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی معاشی آپ کی ترقی ہو جس میں سارے طبقات اور ملک کے سارے حصے سے پاکستانی اس ترقی میں اپنا حصہ ان کو مل سکے, اور ساتھ ہی ساتھ روزگار ہو, غربت کی کمی ہو اور مہنگائی قابو میں آئے. جی ٹھیک ہے. اچھا بریفلی اگر آپ کامنٹ کر سکیں, جو آپ نے کہا کہ یہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جو اس وقت خسارے میں ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن کی بات بھی ہوتی ہے. اب پیپلز پارٹی کے ساتھ اگین آپ کی اتحادی حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی طور پہ خاص موقف رہا ہے اس طرح کے اداروں کے حوالے سے, تو یہ ایک اور چیلنج نہیں ہوگا آپ کے لیے؟ جی دیکھیے میرے خیال سے میری اب ان کے پارٹی کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا بیکاز مجھے اجازت شاید ان کی طرف سے ابھی تو نہیں ہے, مگر پیپلز پارٹی کے ایک سینئر ساتھی جو ہیں اور جو اکنامک ٹیم کے ممبر ہیں, میری ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بھی 90 کی دہائی میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ پرائیویٹائزیشن ہوئی, نواز شریف صاحب نے پہلے پرائیویٹائزیشن کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی کچھ آگے پرائیویٹائزیشن جاری رکھی. تو دیکھیے پرائیویٹائزیشن رسپانسبل طریقے سے اگر کی جائے تو ہونی چاہیے جس سے 3 چیزیں انشور ہوں. سب سے پہلے جو آپ کی جو اس ادارے کے امپلائیز ہیں ان کے رائٹس اور حقوق انشور کیے جائیں, ان کو ڈے 1 سے ان کی یونینز کو اور امپلائیز کو انگیج کیا جائے اور ان کے ساتھ ایک ان کے حقوق کے لیے سولوشن نکالی جائے. یہ پہلے پاکستان میں 90 کی دہائی میں پرائیویٹائزیشنز میں اور اب بھی ہو سکتا ہے. نمبر 2, اس کمپنی کو اس لیے پرائیویٹائز کیا جائے تاکہ 2 چیزیں ہوں. ایک, جو عوام کا جو پیسہ جو اربوں روپے ریاست کے لگتے ہیں ایک لاس میکنگ اینٹی پہ لگانے کے لیے, وہ پیسے بچ سکیں تاکہ وہ ہسپتال, سڑکوں, سروس ڈیلیوری پہ لگے. اور نمبر 2, جب وہ قابل پرائیویٹ ہاتھوں میں وہ اینٹی آ جائے تو اس کی سروس ڈیلیوری خود بھی امپروو ہو جائے تاکہ عوام بھی اس کمپنی سے, اس ادارے سے بہتر سروس حاصل کر سکے. یہ پاسبل ہے, یہ پاکستان میں ہو اور ہمیں اسی طریقے سے آگے نچکاری کو بھی دیکھنا چاہیے. جہاں پہ کوئی سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز, بریک سے واپس آتے پہ گفتگو کرتے ہیں. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں.
ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میں ذرا بلال اظہر کیانی صاحب سے چھوٹا سا کامنٹ لینا چاہوں گا, انہوں نے جانا بھی ہے. کیانی صاحب, یہ جو فارم 45 سامنے آ رہے ہیں اور کل الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کیے, اب غالباً ان کو ایکسیس نہیں کیا جا سک رہا, تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ حکومت کتنی مستحکم ہوگی؟ یہ چیز تو آپ کو تنگ کرتی رہے گی مسلسل. جی دیکھیے اطہر صاحب, الیکشن کمیشن ہی اس کا جواب دے سکتی ہے. فارم 45 انہوں نے ہی آئی تھنک مدت کے اندر اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں. میں نے بھی کل خبروں میں دیکھا تھا کہ شاید اپلوڈ ہو گئے ہیں. تو دیکھیے یقیناً وہ ایک الیکشن کے عمل کا حصہ ہے, اور اس کے بعد جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں جس کو بھی جہاں پہ اگر کوئی اعتراض ہے تو ان کے پاس لیگل فورمز موجود ہیں. دیکھیے حکومت اپنا کام جاری رکھے گی. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, ہمیں اب آپ کہہ لیں کہ ہمیں ایک پریکٹس ہو گئی ہے 2013 سے اب تک, کہ ایک جو دوسری ایک جماعت ہے, گروہ ہے, جو کہ مستقل کبھی دھرنوں کی صورت میں, کبھی پارلیمان اور سپریم کورٹ کی دیواروں پہ شلواریں ٹانگنے کی صورت میں, کبھی 9 مئی کی دہشت گردی کی صورت میں, کبھی جوڈیشل کمپلیکس کے دعوے بولنے کی صورت میں, ہر وقت میں نہ مانوں اور روکنا اور توڑ پھوڑ کے نام پہ کرتی رہی ہے کام, مگر اس کی وجہ سے ہمارا کبھی کام نہیں رکا. 2013 سے 18 کے اندر بھی ہماری حکومت نے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, 6% GDP گروتھ دی ہم نے, مطلب کہ 14,000 میگا واٹ بجلی لگائی. آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو تنگ اس طرح نہیں کریں گی, حکومت اپنا کام جاری رکھے گی. میں ذرا شعیب شاہین صاحب سے اس کے اوپر ذرا ان کا کامنٹ لینا چاہوں گا. شاہین صاحب, آپ نے جو ہے بہت سارے فارم 45 لوگوں کو دکھائے, اور شروع میں تو یہ کہا گیا کہ جی یہ فارم 45 اس میں پکوڑے لوگ کھائیں گے, کوئی کہہ رہا تھا چنے کھائیں گے. اب تو یہ فارم 45 یہ ہر چینل کے اوپر ڈسکس بھی ہو رہا ہے, عالمی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ اب یہ اس میں دیکھیں نا, بہت سارے جی یہاں پہ 373 ہے تو وہاں پہ 273 کر دیا, اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن یہ مطلب اس پہ ہم بحث ہی کرتے رہیں گے, اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, کیانی صاحب کی بات کو میں صرف ایک بات کر کے آگے چلا جاؤں. جو انہوں نے کارکردگی PDM 1 کی صورت میں دکھائی تھی وہ سب ان کے سامنے آ چکا ہے. 6.2% کی GDP کو اٹھا کر کے یہ 0.3% جو ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں وہ بتا رہے ہیں, انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. وہ سب کے سامنے دیکھیں, قوم نے ایک فیصلہ کر دیا, قوم کا فیصلہ آپ تسلیم کرو. 8 فروری کو ساری دنیا نکلی. پاکستان کا واحد ملک ہوگا کہ جہاں یہ پاکستان واحد ملک ہوگا پوری دنیا میں کہ آپ کمیونیکیشن کے سارے راستے بند کر دو جس دن الیکشن ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ٹیلی فون, نہ آپ کے انٹرنیٹ. یہ چیف الیکشن کمشنر, جو الیکشن کمیشن آج کل جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے, اس نے کیا کہا کہ نہیں نہیں کوئی بند نہیں ہوگا. تو کیا کیا پھر اس نے؟ رات کی تاریکی میں ہم سے سمبل کا نشان چھین لیا. یہ ساری چیزیں ایک طرف ہم سے, میرے سبیتی اس کانسٹیچوئنسی میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے. یہاں میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا, اسلام آباد بار کونسل کا وائس چیئرمین رہا, ہائی کورٹ بار کا صدر رہا. میرا خیال تھا کہ میرے ساتھ اتنا کچھ یہ نہیں کریں گے. یعنی پوسٹ الیکشن کو چھوڑیں, پری الیکشن کی بات کر رہا ہوں. جو کچھ انہوں نے کیا, پرچے کاٹے, پولنگ ایجنٹس میرے گرفتار کیا آخری رات. جو میرے چیف سپورٹرز ہوتے تھے ہر روز ان کے خلاف یا پرچے ہوتے تھے یا ان کے گھروں میں چھاپے پڑتے تھے. اس ساری چیزوں کو ہم نے برداشت کیا. کوئی ایک بڑا جلسہ میرا نہیں ہونے دیا. چھوٹے چھوٹے ہم نے کیے, وہاں بھی پولیس آ کے پہلے سے کھڑی ہوتی تھی. یا وہ گرفتاریاں کرتے تھے, یا تنگ کرتے تھے, یا ان کو ہراس کرتے تھے. ٹیلی فون کرتے تھے SHOs کہ جناب شعیب شاہین کے ساتھ چلو گے تو آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. ٹیلی فون کر کے دھمکیاں دیتے تھے. بے شمار ایویڈنسز ہیں. میں نے الیکشن کمیشن کو لکھا, انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے اگنور کر دیا. ہائی کورٹ سے میں نے 4 آرڈرز لیے. ان آرڈرز کے باوجود پوری پولیس نے یہی حرکتیں کی. اچھا, سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا. جب میں 1,05,000 ووٹ لیے فارم 45 کے مطابق. اب آپ کو میں نے ایک فارم بھیجا ہے, اگر آپ اس کو دیکھو گے, یہ فارم ہے باراکو کی ایک آبادی کا. اب اس کو آپ دیکھو گے, یعنی یہ جو چوری کرتے ہیں نا, یہ بےایمانی کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا بھی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, یعنی اس کے اندر جب تبدیلی کی ہے, اس کو آپ دیکھیں گے, اگر میں آپ کا کیمرہ مین تو آپ کے پاس اب نہیں ہوگا, یہ 468 کر دیا. جی اب اس سے اگلا خانہ دیکھ لیں. یہ باراکو کے ایک حلقے کا ہے. اگلے میں ابھی بھی 168 ہے. اگلے میں 168 ہے ابھی بھی. اب یہ نہیں, بےایمانی کرتے وقت, چوری کرتے وقت کسی جگہ تو کوئی خیال رکھ لو. اگر یہ بےایمانی آپ نے کرنی تھی تو آپ نے 1 مہینہ 26-27 دن کس بات کے لگائے.
الیکشن کمیشن میں 14 دن کا. اب کریں گے کیا آپ لوگ؟ مطلب کہ اب آپ نے پشاور ہائی کورٹ نے تو روکا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس پہ حلف وغیرہ نہ لیا جائے. وہ تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے. وہ بھی جس طرح الیکشن کمیشن نے وہ بےمانی کی ہے, ان سے کوئی پوچھے آرٹیکل 51 کہاں کہتا ہے کہ چلے ہمارا فیصلہ ابھی بعد میں ہوگا, چلے ہم ابھی فار دی ٹائم بینگ ہم پریزیوم کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے, ہمیں ملنا چاہیے, آپ نے دیر کر دی, نہیں دی, کیا. مگر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ دوسری پارٹیوں کو دے دو؟ وہ تو پروپورشنیٹ شیئر ہوتا ہے جنہیں جنرل سیٹ میں جو پارٹی سیٹیں جیت کے آتی ہے, بے شک وہ انڈیپینڈنٹ جیت کے آئیں تو وہ ایک اس معاملے کو, یہ جو فارم 45 والا معاملہ ہے, اس کے لیے ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. 184(3) کی پٹیشن تیار ہے, ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. ڈاکہ زنی آپ عوامی نمائندگی کا حق مانگیں اور ڈاکے اس طرح سے ڈالیں سر عام, اور کس گلی محلے کس ایریا سے آپ گزر کے کہہ سکتے ہو کہ میں یہاں سے جیتا ہوں؟ ٹھیک ہے, اس پورے اسلام آباد سے, پورے یونین کونسل سے میں جیتا ہوں الحمدللہ. اور اگر میرے سے کوئی ایک یونین کونسل جیتا ہے نا تو وہ طارق مصطفیٰ کھوکھر جیتا ہے, اور جس نے خود تسلیم کیا ہے. اور پھر ایک صرف آخری بات, دیکھیں میرے مقابلے میں صرف یہ تو نہیں تھا پی ایم ایل این کا نمائندہ, مصطفیٰ کھوکھر تھا, اس نے تسلیم کیا. وہی فارم 45 ان کے ہیں بغیر کٹیں گے جو میرے ہیں, وہی جماعت اسلامی کے ہیں, وہی ٹی ایل پی کے ہیں, اور سب نے شو کیے ہیں کہ جناب ہم آ رہے ہیں مگر ہم شعیب شاہین سے آ رہے ہیں, نہ کہ پی ایم ایل این کے نمائندے سے. اچھا ہے تو حکومتی رکن آپ, لیکن کافی چیزیں آپ بھی جو ہے نا ایسی ہوں گی جس سے آپ اتفاق کریں گے, کیونکہ آپ بھی یہی الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہاں پہ دھاندلی ہوئی, اور جو شخصیت آپ کے مقابلے میں جیتی ہے غالباً اب ان کو وزارت وغیرہ بھی دی جا رہی ہے, تو یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کر. وہ شعیب شاہین صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا, تیرا غم میرا غم, ہاں تو وہ ہم دونوں کا غم ایک ہی ہے. اور ایگزیکٹلی مجھے یاد آ گیا جو یہ بتا رہے ان کو فون آیا رہے, میرے جو خاص لوگ تھے جو کرتے دھرتے تھے, ابھی الیکشن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ سب کو فون آ رہا, بلکہ الیکشن سے پہلے کچھ لوگوں کو مجھے پتا تھا, باقاعدہ میں نے کمپلین بھی کیا کہ ان کو فون آ رہے تھے کہ خبردار قادر خان مندوخیل کا ساتھ دیے اور مصطفیٰ کمال کا ساتھ دینا. اور پھر یہ بھی پلان بنایا گیا ہے کہ ان سب کو اٹھا لیا جائے گا. پھر انہوں نے بولا نہیں جی یہ تو میڈیا میں روز آتا ہے, وکیل ہے تو یہ چیخے گا, تو گرفتار نہیں کیا مگر اس کو تھریٹ کی ہے. یہ میں نے ریکارڈ پہ بات لایا سر. اچھا ابھی جو فارم 45 کے شعیب شاہین صاحب بات کر رہے ہیں, میرا حلقہ تھوڑا سا مختلف ہے ان سے. یہاں آر او ڈی آر او نے فارم 45 پریزائڈنگ افسران سے ایڈوانس پہ بلینک سائن لیے اسے, ٹھیک ہے, یہ بلینک سائن لیے, یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بتا رہا ہوں, بلینک سائن لیے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے بلینک سائن, جب وہ مجھے جوان لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے 3800 ووٹ تھے, آپ کے 42000 ووٹ تھے. تو انہوں نے کیا کہ جو ووٹ ہمارے لوگوں نے, ہمارے لڑکوں نے گیٹ پہ پکڑے, ان کی موجودگی میں کرتے درتے والوں کا, ان کی موجودگی میں وہاں پکڑے گئے, اور وہ ہے 25 سے 30 ہزار ووٹ. اب وہ 25 سے 30 ہزار ووٹ ایسے ہے کہ میں روز آج بھی الیکشن کمیشن کے میں چند ووٹر آپ کے سامنے لایا ہوں اس کے پڑے ہوئے, یہ آپ کو میں دکھا دوں. اب اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہوتی ہے؟ کاؤنٹر پارٹ سمیت یہ اصلی بیلٹ پیپر ہے, اصلی ہے. میں تو چیخ کے بول رہا ہوں, خدا کا واسطہ ان کی کرا دو, وہ کرا دو. اور یہ ویڈیو موجود ہے. اس پہ کوئی مور لگی ہوئی کسی؟ جی یہ مصطفیٰ کمال کی مور لگی ہوئی ہے, اور یہ مور بھی ایکچول مور سے تھوڑا سا سائز میں بڑا ہے. کمال صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ ان کو ووٹ پڑا تھا, آپ ڈبوں سے اٹھا کے لے کے آ گئے. نہیں, ہم چینے لوگوں نے گیٹ پہ ویڈیو موجود ہے. اچھا یہ باہر پولنگ اسٹیشن سے باہر ویڈیو موجود ہے. آج میں نے الیکشن کمیشن میں یو ایس بی جمع کرا ہے, اور میں نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ آپ اس کی فورینسک کرا دے اور آپ اس کی انکوائری کرا دے. اچھا اس کی بیک سائڈ دیکھ لے, بلینک ہے. اب بلینک ہے, اور دوسرا بیلٹ پیپر آپ کر رہے ہیں, ان کو بیک سائڈ پہ 3 سٹیمپ لگے ہوئے بغیر کسی کوڈ کے, وہ کوڈ ہوتے ہیں باقاعدہ. اچھا اس کے علاوہ اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو کاؤنٹر پارٹ ہے, یہ میں کال ہے جو اس پر لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, NA242, ٹھیک ہے. اچھا اس ٹائپ کے بہت ساری چیزیں میں آپ کے لیے چند لایا ہوں. یہ اس طرح بنڈل بنا کے ماضی میں MQM کیا کرتی تھی, پولنگ سٹیشن میں گھستی تھی, 1-2 گھنٹے یرغمال بناتے تھے اور ٹپے لگاتے تھے. اس مربع نے جدید طریقہ نکال دیا, ایڈوانس پہ اس طرح بنا کے ربڑ بینڈ لگا کے, اور وہ جو خواتین ویڈیو جو کریں نا, جو سوشل میڈیا پہ میرے پیج موجود, آج الیکشن کمیشن کو میں نے USB بھی دی ہے, وہ ڈال رہے. تو میں الیکشن کمیشن سے کیا مانگ رہا ہوں؟ شعیب شاہین صاحب کی دکھ اپنی جگہ پہ, میں ان سے یہ کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ 25 سے 30 ہزار بیلٹ پیپر میرے پاس موجود ہے, آپ ان کی انکوائری کرا دیں.
اور اگر میں غلطی قرار دوں گا تو مجھے جو سزا دینا چاہیے سزا دے دیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح آپ نے بھی ناظرین دیکھا کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ اب جو لوگ حکومت میں آئے ہیں، جو لوگ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، جس بھی جماعت سے تعلق ہو، یہ جو الیکشن ریفارمز کی بات ہوتی ہے، ای وی ایم کی بات ہوتی ہے، اس پہ بہت سارا اختلاف بھی سامنے آتا ہے، لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک ہے، واپس آئیں گے تو نظام کے اوپر بات ہوگی، اس کی کیا تفصیلات ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی۔ پچھلے سیگمنٹ میں آپ سن رہے تھے کہ سیاستدان بھی نظام کے حوالے سے کمپلین کر رہے تھے، گلے شکوے کر رہے تھے۔ اب اس نظام میں مسئلہ کیا ہے؟ حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب جو ہیں وہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں، الیکشن سے پہلے انہوں نے بہت سارے سروے وغیرہ بھی کیے، لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ سروے انہوں نے کیا ہے۔ وہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم حبیب صاحب سے پوچھیں گے۔ حبیب صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ یہ جو سروے آپ نے کیا ہے، اس میں آپ نے عوام سے پوچھا کہ کیا یہ نظام آپ کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے، اور میں حیران ہوں کہ تقریباً 72% لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نظام سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ اس سروے کی ایک اہم بات اطہر وہ یہ ہے کہ اس میں جن لوگوں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے اس میں ان کی تعلیمی قابلیت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تعلیمی قابلیت ان سب لوگوں کی کم از کم یہ ہے کہ جنہوں نے 14 سال کی تعلیم مکمل کر لی ہے، اور میں دیکھ رہا تھا اس میں ڈاکٹرز، لائرز اور ایگزیکٹلی یہ عام لوگوں پر مشتمل سروے نہیں ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ہم بالکل گلی میں چلے جاتے اور جو بھی سامنے آتا اس سے یہ سوال پوچھتے، یہ اس طرح کا سروے نہیں ہے، ایک مخصوص آپ اس کو ایک سارٹ آف فوکس گروپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ اندازہ کیا کہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہماری جو انٹیلیجنس ہے، کیونکہ یہی انٹیلیجنس ہے نا، اگر آپ کا کوئی بھی آئیڈیا ہے، اگر یہ لوگ مان لیں گے تو نیچے تک چلا جائے گا، یا آئیڈیا یہاں سے آئے گا اور اوپر اور نیچے ہر جگہ چلا جائے گا۔ تو ہم نے ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ تو ان سے پہلا سوال یہ تھا کہ ہم نے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ موجودہ سیاسی نظام سے مطمئن ہیں؟ اچھا، اب اس میں یہ انہوں نے جواب دینا ہے، ہم نے سیاسی نظام کی کوئی تعریف نہیں کی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ پارلیمانی نظام ہے، کوئی اور نظام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اور اس میں 72% لوگ جو ہیں وہ اکراس دا بورڈ ہیں۔ یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جو جواب آپ کو ملے گا وہ سارے لوگ، یعنی وہ ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے ہیں، ایجڈ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور نوجوان بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے نوجوان ذرا زیادہ غصے سے کہتے ہیں، بس یہ ایک فرق ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ پاکستان کے اندر جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع ہے اور اس کی جگہ کوئی صدارتی نظام اگر آ جائے؟ یہ بات اس لیے بھی کہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ بات چلتی رہتی ہے، اور اس پہ ڈیبیٹ عام طور پہ لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے ہم جیسے آپ کر رہے ہیں، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ان انتخابات میں بھی تو ووٹ شخصیات کو پڑا ہے نا، ووٹ شخصیات کو پڑا ہے، چیئرمین بانی چیئرمین تحریک انصاف کو پڑا ہے، زرداری صاحب کو پڑا ہے، میاں صاحب کو پڑا ہے، اور پھر اس کو پہلی دفعہ ایک پولیٹیکل جو آپ یوں کہیے کہ پہلی دفعہ اس کو ایک سیاسی جو چھتری ملی ہے صدارتی نظام کو، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ملی ہے۔ یعنی پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پر اس الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں میسر آ جاتی ہے 2/3 تو ہم دستور میں ترمیم کر کے، ان کے لفظ تھے کہ وزیر اعظم کا براہ راست انتخاب کر لیا جائے گا، یعنی ان اے وے وہ صدارتی نظام ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ بھی دیکھنا ضروری تھا کہ پولیٹیکل چھتری ایک پہلی بار ایک پولیٹیکل بیکنگ مل گئی ہے، ورنہ صدارتی نظام ہمارے ہاں ہمیشہ ایک سازش کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ بھی ہم نے انٹیلیجنسیا سے سوال پوچھا، تو اس میں دلچسپ اس کے نتائج ہیں۔ اگر آپ ان نتائج کی ڈیٹیلز میں جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سبھی لوگ اس پہ تقریباً برابر اوپینین رکھتے ہیں، سوائے وکیلوں کے۔ اچھا، جو وکلاء ہیں وہ تھوڑا سا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی موجودہ نظام کو ہی چلنا چاہیے، لیکن اگر آپ باقی اکراس دا بورڈ دیکھیں تو آپ کو رزلٹ ایک ہی نظر آتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی صدارتی ٹائپ کا نظام ہونا چاہیے؟ صدارتی نظام، یعنی 50% اگر آپ اس کے آپ کے سامنے ڈیٹیلز پڑھی ہیں، میں نے ان کو ذرا موٹا سا کر دیا ہے کہ 50%، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، یا بعض جگہ ڈیفرنس بہت مائنر ہے۔ تو میں نے اس لیے سروے کو سامنے رکھتے ہوئے، سروے کے ایرر مارجنز کو سامنے رکھتے ہوئے، جو کہ الیکشن نے سروے کے مارجنز کو عجیب و غریبی کر دی ہے، لیکن ویسے جو آپ نے سروے میرے ساتھ شیئر کیا تھا نا اسی کے مطابق چیزیں ہوئی ہیں، باقی وہ آگے فارم 45 کیا ہوا وہ ایک الگ بحث ہے۔ اچھا خیر، تو میں نے اس ایرر مارجنز کو سامنے رکھا ہے، تو اس وجہ سے آپ اس کو سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 50-50 ہے، یعنی 50% لوگ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام میں کو ہی بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے، اور 50% آپ رفلی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صدارتی نظام آ جانا چاہیے۔ اچھا، پھر تیسری ایک جو چیز تھی، پاکستان کے اندر ایک ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا
پاکستان ایک ہم نے اپنی شناخت کے حوالے سے جی سیاسی نظام جو ہے وہ اسلامی نظام ہونا چاہیے، تو ہم نے ایک سیاسی سوال یہ پوچھا کہ کیا ایک ایسا سیاسی نظام جو کیا اسلام آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جامع مسائل کا حل پیش کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں میرے لیے نتائج کچھ دلچسپ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مذہب کو شاید اس کے سیاست میں آپ کو اکثریت تو انہیں لوگوں کی نظر آتی ہے، 50% سے کچھ زیادہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یس اسلام کو اگر ہم دیکھیں کہ جامع سیاسی مسائل کا حل ہے اس میں تو وہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ کمپیئر کریں اس کو کہ اگر آپ 2016 میں جائیں تو 2016 میں پیو ریسرچ نے ایک دنیا کے مختلف ملکوں میں ایک سروے کیا تھا، اس وقت پاکستان کے لوگوں نے 78% تھے، 78% کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسا نظام ہو جو اسلامی پرنسپلز اور جامع نظام ہو۔ اور اس دفعہ اس دفعہ 50% سے کچھ زیادہ، اوکے، یعنی آپ وہ کمی دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب کسی سے مذہبی سوال پوچھا جاتا ہے تو تھوڑا سا وہ کچھ خوف کا بھی شکار ہو جاتا ہے پاکستان کے ماحول میں، اور کچھ لوگ آؤٹ رائٹلی سمجھتے ہیں کہ ہمیں مذہب اور سیاست کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک سوسائٹی کا یہ چونکہ لاہور اسپیسیفک ہے، لاہور کی یونیورسٹیز میں لاہور کے لوگوں سے پوچھا گیا، ظاہر اگر اس سروے کو اگر پھیلائیں، جو ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو پھیلائیں، آنے والے دنوں میں آپ کا ارادہ ہے کہ ملک بھر میں پورے ملک بھر میں پھیلا کے دیکھا جائے اور ڈیفرنٹ طبقات تک بھی لے جانے کا؟ جی ہمارا بالکل ارادہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کو صرف ہم نے یعنی 2 کیٹیگریز، ہم نے اسٹوڈنٹس اینڈ پروفیشنلز، اور وکیلوں کو ہم نے ایک الگ کیٹیگری، کیونکہ وہ براہ راست قانون سے منسلک ہوتے ہیں، دستور سے منسلک ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے ان سے زیادہ ٹچی ہوتے ہیں، زیادہ ٹچی بھی ہوتے ہیں جی، تو ان سے بھی پوچھا، تو ہم اس کو مزید ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور جب جیسے سے ریزلٹس آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ویری انٹرسٹنگ سروے۔ حبیب اکرم صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی، تھینک یو۔